أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ आज हम दोरा कुरान 2025 के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। आज इंशाअल्लाह ताला बिइज़्निल्लाह हम पारा नंबर 9 को देखेंगे। इसमें से जो मैंने आयत आप लोगों के लिए सिलेक्ट की हैं, और वैसे तो हर आयत मुबारका ही जब आप इंशाअल्लाह ताला जुड़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, हर आयत मुबारका एक कंप्लीट मैसेज है। और लेकिन मैंने इनमें से वो चीज़ें आपके लिए सिलेक्ट की हैं कि जो पहली बार सुन रहे हैं उन्हें इंटरेस्टिंग भी लगे और उन्हें फ़ायदा भी पहुंचे। जैसे आज मैंने अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे नामों के मुतालिक कुरान मजीद क्या कहता है वो एक आयत सिलेक्ट की। फिर अगर कोई अल्लाह ताला के रास्ते में कोई दावत का काम करता है कि सारी जिंदगी हमारा तर्ज अमल कैसा होना चाहिए अगर हम सुकून चाहते हैं, क्योंकि माहौल को बाज दफा बदलना मुश्किल होता है और अपने इर्द गिर्द इतने लोगों को बदलना मुश्किल होता है, तो अपने आप को बदलना, अपने आप एक अकेले खुद को बदलना आसान होता है। कुरान मजीद इस चीज पर जोर देगा कि आप अगर अपनी सोच को बदलेंगे और आपकी सोच का महवर सेंटर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला होंगे, तो आपको माहौल चाहे जैसा भी है आप सक्सेसफुल रहेंगे इंशाल्लाह ताला, दुनिया में भी आखिरत में भी। तो मेरी मकसद यही होता है आयत को सिलेक्ट करने का। फिर बहुत सारी मुझे अक्सर मैसेज मिलते हैं, कुछ बहनें होती हैं कि उन्हें ये वसवसे बहुत सताते हैं। आज उस पर भी बात होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह ताला। इसमें से वैसे तो हर आयत मुबारक ऐसी है कि जिस पर 1 डेढ़ घंटे की क्लास अलग से होनी चाहिए, लेकिन अब दोरा कुरान है, इसे हमने मुख्तलिफ रखने की कोशिश की है बाकी दोरा कुरान से, ताकि ये इसका मकसद लोगों को जोड़ना है कुरान मजीद से, उन्हें इंटरेस्टिंग लगे। बाज दफ़ा पहली बार कुछ बहनें जब सुन रही होती हैं तो 2 ढाई घंटे का दोरा कुरान हर एक के लिए वो पॉसिबल नहीं होता। और हालांकि उसके उसकी उसका फ़ायदा अपनी जगह है, लेकिन वो ज़्यादा फ़ायदा उन्हें देता है। ये देखने में आया कि जो पहले माशाल्लाह कोई कोर्स कर चुकी हैं, ये पहले दोहरा कुरान अटेंड कर चुकी हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम रिवीजन बहुत उन्हें मजा आता है करने में। लेकिन जो बिल्कुल पहली बार सुन रही हैं, और 2.5 घंटे बैठना हर एक के लिए मुमकिन नहीं है, बाज के छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बाज जॉब वाली भी हैं, तो ये हमने जो दोहरा कुरान सेलेक्ट किया, अल्लाह ताला ने जो हमें तौफीक दी, ये ख्याल दिया, तो इसका मकसद यही है कि आपको दिलचस्पी भी पैदा हो कुरान मजीद से। 1 घंटा आप दिन में 2 3 बार अगर 15 15 मिनट भी निकालें, 20 मिनट भी, तो वो आपका दोरा कुरान आराम से आप मुकम्मल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर इसमें 3 3 आयत कम अज कम होती हैं, वो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा कुरान मजीद। और आपकी जिंदगी के जो कि मैं खुद एक खातून हूँ, औरत हूँ, तो मैं आपको किसी हद तक समझ सकती हूँ अल्लाह ताला की तौफीक से। मुझे अंदाजा होता है हम औरतों के मसाइल क्या हैं। तो इसमें ये होता है कि अब मसाइल तो बहुत सारे हैं, अब मसाइल पे बात तो नहीं यहाँ पे हो सकती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जहाँ दोरा कुरान को लेकर चल रही हूँ अल्लाह ताला की तौफीक से, तो इसमें ऐसी आयत रखें कि आपको आपके मसाइल का थोड़ा सा हल भी मिल जाए। बाकी तो जुड़ेंगी तो खुद ही मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। एक दिन आएगा आपको मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पुराने मजीद को जब आप पकड़ेंगी और खोलेंगी, कहीं से भी खोलेंगी, कुरान मजीद की किसी आयत पे भी उंगली रखकर पढ़ना शुरू कर देंगी, आपकी दिल को तसल्ली देने वाला है ये कलाम। दिलों पर मरहम रख देता है, दुखी दिलों पर सुकून आ जाता है, जिंदगियों में, तबीयतों में। तो कुरान मजीद हैप्पीनेस है, कुरान मजीद हर मसले का हल है, कुरान मजीद हर बीमारी की शिफा है। तो शुरू करते हैं अब इंशाल्लाह ताला। साथ साथ ही मैं कुरान मजीद ही की तो बातें हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। पहली आयत मुबारका पे चलते हैं, सूरह आराफ की आयत नंबर 180, ये सिलेक्ट की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہیں اچھے اچھے نام. ٹھیک ہے، بس اس کو ان ناموں سے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں، یہ کجروی کا لفظ ہمارے ہاں تفاسیر میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں ترجمے میں اور تفسیر میں، تو لیکن اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو آسان کر کے بتاؤں گی کہ جو سیدھے، جو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں. اگر میں تفسیر کروا رہی ہوتی تو بہت مجھے مزہ آتا ہے لفظوں کو کھولنا، عربی میں ان کا کیا مطلب ہے. یہ لحد تو سنا ہوگا آپ نے نا، لحد پڑھتے ہیں بعض دفعہ، سے لحد پڑھتے ہیں جو قبر. کبھی آپ کسی کا، آپ کو اگر موقع ملا ہو کسی کو دیکھنے کا کہ جیسے وہ ایک نیچے کی طرف اور آگے کی طرف ایک جو چیز ہوتی ہے اسے یہ بولتے ہیں، تو تھوڑا وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. تو خیر اس کی ڈیٹیل کا ٹائم نہیں ہے، میں اپنے اس پوائنٹ پر آتی ہوں. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب وہ اس کا بدلہ پائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں الحسنہ، یہ احسن کی مؤنث ہے. احسن ہوتا ہے سب سے اچھا، تو یہ اس کی مؤنث ہے. اب مؤنث کیوں ہے یہ تو عربی گرامر اسٹوڈنٹس کو اندازہ ہوگا کہ کیوں یہ صفت یہاں پر آ رہی ہے. اچھا جی، ہم اپنی سلائڈز پر چلتے ہیں، اور جو میں میسج آپ کو دینا چاہ رہی ہوں نا وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہماری اکیڈمی کی طرف سے اسماء الحسنہ کو، اس کا ایک گروپ اس طرح سے چل رہا ہے کہ اس کی ریکارڈنگ الگ سے شیئر ہوتی ہیں، اس نام کو کھولا جاتا ہے کہ اس نام کی کیا صفات ہیں، اسے ہم کس طرح اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، کہاں کہاں کس کس موقع پر. اور الگ سے ہماری حافظہ ٹیچر ماشاءاللہ اسے حفظ بھی کروا رہی ہیں. اچھا میں ایک بات بتا دوں، ہمارے ہاں جو 99 نام ملتے ہیں ہم وہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ، وہ بھی کروانے ہیں. ان کی سند کے بارے میں تھوڑا سا حدیث کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ والے ایگزیکٹ اوتھینٹک نہیں ہے، لیکن وہ بھی کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو اوتھینٹک زیادہ ہیں وہ بھی کروائیں گے، تو یہ 100 سے اوپر ہو جائیں گے، تو یہ سب چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس حدیث مبارکہ کو دیکھتے ہیں جو آپ کو موٹیویشن دیتی ہے، اور کیوں دیتی ہے، اس کا اجر کیوں ہے یہ بھی دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہے، جو ان کا احصا کر لے جنت میں داخل ہوگا. احصا عربی کا لفظ ہے، اس کو دیکھتے ہیں اس کے کیا معنی ہے. اب یہ دیکھ لیں جنت میں داخلہ ہے، جنت میں داخل ہونے کا ٹکٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نام. تو اب میں نے آپ کو بس ذکر کیا کہ ہمارے ہاں 99 نام جو زیادہ تر کروائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں، لیکن وہ بھی اپنی جگہ قابل احترام ہے. ان کے علاوہ بھی بہت سے ہیں. ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف 99 نہیں ہیں، یہ تو وہ ہیں جو ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتے ہیں، قرآن مجید میں پتہ چلتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کرنا، یہ احصا کے معنی میں کیا آتا ہے؟ یاد کرنا، شمار کرنا، یعنی کہ آپ انہیں اپنی زندگیوں میں شامل کریں، آپ انہیں ان کی تسبیح کریں، حفاظت کرنا. معنی، ان کے معنی پر ایمان لانا، حفظ کرنا، عمل کرنا. اچھا یاد کرنا اور حفظ کرنا ایک معنی میں بھی لے سکتے ہیں اور تھوڑے مختلف معنی میں بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے، یاد کرنا میں آپ تسبیح پہ آپ کر رہے ہیں تو آپ یاد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو، آپ کوئی ایک نام بھی کر سکتے ہیں. حفظ کرنا میں بھی آپ پھر ظاہر ہے سارے اچھی طرح بائی ہارٹ آپ انہیں کریں گی. پھر برکت و ثواب کے لیے اخلاص کے ساتھ پڑھنا. خیر جتنے بھی آپ کو اس میں سمجھ آئیے، بات یہ ہے جہاں ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو جب تک آپ کو قرآن مجید، آپ ویسے تو قرآن مجید سے بڑا کوئی تعارف اللہ تعالیٰ کا نہیں ہو سکتا، کوئی انسان سوائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی شخصیت کو، ذات کو بیان کرنا، وہ ہم انسانوں کے بس سے باہر کی بات ہے. ہم میں سے سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ طریقے سے ہم پرسیو کرتے ہیں. ایک ہی نام کا مطلب کسی کو کسی طرح سمجھ آتا ہے، کسی کو کسی طرح. جس طرح ایک آیت کا کوئی کسی طرح سمجھتا ہے، کوئی کسی طرح، کوئی بس تھوڑا سا سمجھ لیتا ہے لیکن عمل میں شامل کر لیتا ہے، کوئی بہت گہرائی میں بھی اترتا ہے اور کوئی بعض دفعہ گہرائی میں اترنے کے باوجود عمل نہیں کرتا. تو ہر شخص کا مختلف رد عمل ہے. تو
جب قرآن مجید سے جڑیں گے تو آپ کو صحیح معنی میں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کتنی زبردست شخصیت ہے. ہستی، مجھے ہستی کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، کتنی زبردست ہستی ہے. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. تو قرآن مجید خود اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اسماء الحسنہ آپ کو تھوڑی سی مدد کریں گے اللہ تعالیٰ کو جاننے میں، پہچاننے میں. جب تک آپ اس ہستی کو جانیں گے نہیں نا، تو نہ ہی آپ کی نماز میں کنسنٹریشن ہوگی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا نا آپ کو. کہ آپ کسی کو نہ دیکھ رہے ہیں، آپ کسی کوئی آپ کو نظر نہیں آ رہا، تو آپ کی وہ توجہ نہیں بنتی ہے. تو قرآن مجید اور پھر اسماء الحسنہ، ان کو ضرور ایک بار اپنی زندگیوں سے گزاریں. اور یہ دیکھ لیں، یہ حدیث، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہ جنت میں داخلہ، اب یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح رغبت دلاتے ہیں دین کے بارے میں. یاد کیجئے، ضرور کوشش کیجئے. اور نہیں کم از کم تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو، جو ہمارے اکیڈمی کی طرف سے 100+ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ اپنی زندگیوں میں شامل کیجئے. جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اتنے پیارے پیارے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور یہ صرف پیارے ہی نہیں ہیں، یہ پورا اثر بھی ہیں. اور ان کو انہی کے اگر الفاظ میں پکارا جائے. دیکھیں رزق کی کمی، چونکہ ہمارے یہاں اکثر بہنوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے گھروں میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. انسان ہے نا، گھبرا جاتے ہیں. قرآن مجید سے جڑیں گے تو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ دیتا ہے اور کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے، کسی میں وسعت کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے ان کو. تو پھر یہ ان کی حکمتیں اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں. تو ہم صبر کریں گے، اور جب تک اچھے حالات کی امید رکھیں گے، کوشش کریں گے، دعا کریں گے. تو دعا کیسے کریں گے؟ جیسے آپ کا دل چاہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کو میں نے یہ نام اس لیے مثال کے لیے چنا کہ یہ ہم میں سے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی اس سے واسطہ پڑتا ہے. اب رزق میں کمی ہوئی، ویسے رزق کا یاد رکھیے، رزق صرف پیسہ نہیں ہے، رزق صرف فوڈ آئٹمز نہیں ہے. رزق، میں نے شاید اسی دورہ قرآن میں پہلی کلاس میں رزق کے بارے میں تھوڑی بات کی تھی. بہت کچھ آتا ہے رزق میں. تو چلے پیسوں کی بات کر لیجئے، کوئی بھی آپ کو اس طرح سے. تو ویسے تو اس رزق میں سب کچھ شامل ہے اور ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے. رزق میں اگر صحت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، علم ہے، حکمت ہے، فہم ہے، اولاد ہے، والدین ہے، رشتے ہیں، تو ہمیں سب کی ضرورت ہے. تو جب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پیسوں کی تنگی ہے، تو ہم تو صرف پیسے مانگ رہے ہیں. لیکن جب ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ یا رزاقو، ٹھیک ہے، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے پکاریں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بھی اچھا لگتا ہے. پھر وہ چیز میں بھی زیادہ زور پڑتا ہے نا جب آپ بات کر رہے ہیں، آپ مانگ رہے ہیں. تو اس طرح سے جو مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسی نام کی ہے. باقی میرا یہ، میں نہیں آپ کو اس طرح کی بتاتی، مجھ سے کانٹیکٹ نہ کیجیے گا کہ کتنی بار اور کب پڑھنا ہے. بس پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، کوئی لمحہ اس کے بغیر نہ جائیں. کبھی قرآن مجید پڑھیں، کبھی کوئی اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیحات کر لیں، صبح شام کے اذکار کریں جو صحیح حدیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. ان تسبیحات کو، ان اذکار کو زندگی میں شامل کریں. ہاں، دو چیزیں میں ضرور مشورہ دیتی ہوں جب بھی مجھ سے پوچھا جاتا ہے، زندگی میں استغفار کو شامل کیجئے. استغفار ہوتا ہے یہ صحیح لفظ. اس کو شامل کیجئے، اس کی تسبیح چاہے چھوٹی ہو چاہے تھوڑی بڑی، شامل کیجئے. کوئی دن اس کے بغیر نہ گزرے. ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ ہے استغفار. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. اور درود پاک کوئی مختصر سا لے لیں، باقی اس کی ڈیٹیل ہے، کبھی میں بات کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے جب ہم نے درود پڑھنا ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس میں درود بھی ہوتا ہے اور اس میں سلام بھی ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ہم ایسے درود سلیکٹ کرتے ہیں کہ جس میں سے ایک چیز ہوتی ہے دوسری نہیں ہوتی. تو یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ابھی آپ مختصر بھی، آپ درود ابراہیمی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں ویسے تو، لیکن مختصر میں آپ کو، آپ یہ جو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ یہ سلیکٹ کر سکتی ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہ سلیکٹ کر سکتی ہیں. اس میں درود بھی ہے، سلام بھی ہے. دونوں چیزیں درود بھیجنے میں شامل ہونی چاہیے. یہ قرآن مجید سے پتہ چلتا ہے. تو یہ دو چیزیں زندگی میں شامل کر لیں، اور گنے نہیں، بس ان گنت کرتی جائیں. جب ٹائم ملے، جب ٹائم ملے بڑھاتی جائیں، ان کا اثر بھی بڑھتا جائے گا. میں تو کہتی ہوں آپ قرآن مجید اول تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن چلیں ہم انسان ہیں نا، کمزور ہیں، ہمیں حاجتیں ہوتی ہیں، مشکلیں پیش آتی ہیں، ضرورتیں ہوتی ہیں، دعائیں ہوتی ہیں، خوف ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے.
تو قرآن مجید آپ کو یہ بھی سب دور کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. شروع میں نہیں ہو رہا، تھوڑا وقت دیں، انتظار کریں، بس جڑی رہیں. آپ کو مرنا قبول ہو، آپ کو واپس جانا قبول نہ ہو، پھر قرآن مجید سے مشکلات دور ہو گئی، ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر دوبارہ آزمائشیں آئیں گی، کیونکہ آزمائشیں تو آئیں گی. وہ تو ہر انسان کی زندگی میں آئیں گی جب تک وہ زندہ ہے، کبھی بیماریوں کی شکل میں. اور آزمائشوں کی تو میں نے سورۃ البقرہ سے آپ کے سامنے دورہ قرآن میں یہ چیز بھی رکھی کس کس طرح سے آتی ہے، آپ کو پتا ہو کس طرح سے آتی ہے. اور آج جو شیطان کے وسوسے ہیں نا، جو ہم میں سے اکثر بہنوں کو بہت زیادہ ان کی شکایت ہوتی ہے، تو وہ بھی ہمیں بعض دفعہ خوف زدہ کرتے ہیں. تو یہ بھی آزمائش ہے، بہت زیادہ خوف زدہ کرتے ہیں. یہ انزائٹی میں بعض دفعہ اتنا فیئر ہوتا ہے، یہ آزمائش ہے. تو گھبرائیں نہیں کہ مجھے کیا ہو گیا اور یہ کیا ہے. اس چیز کو سمجھیں. جس طرح الرجی آپ کو ہو جاتی ہے، جس طرح آپ کو معدے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ویسے ہی آپ کو ذہنی مسئلہ بھی کوئی ہو سکتا ہے. تو اس میں جہاں آپ نے قرآن مجید سے جڑنا ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. ذکر، اذکار، تسبیحات، ان کو شامل کریں، تلاوت کو بڑھا دیں. بتانا میں یہ چاہ رہی تھی، جب مسئلے آپ کو لگ رہے ہیں آئے ہیں پھر چلے گئے ہیں پھر آ رہے ہیں، تو قرآن مجید کو نہیں چھوڑنا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ قرآن مجید میں جڑ گئی ہوں پھر بھی میری مشکلات دور نہیں ہو رہی. آپ نے اپنی ڈوز بڑھا دینی تلاوت کی اور ان سب چیزوں کی. کے مطابق ہمیں آزماتے ہیں. انہیں ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ اس شخص کو یہ رزق میں کمی فاقے کی صورت میں آزمائش دی جا سکتی ہے، دوسرے کو نہیں دینی. ہو سکتا ہے وہ دین سے ہی پھر جائے، تھوڑا سا فاقہ اٹھایا تو دین سے پھر جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں کس کو کتنے ہی دینی ہے، کس کو نہیں دینی. ابھی جو بھی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں. یہ تو علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کرنے والا کیا کام ہے کہ اس دوران صبر کرنا ہے، قرآن مجید سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، دعا مانگنی ہے، قرآن مجید سکھاتا ہے. اور قرآن مجید سے جڑے رہنا ہے، واپس نہیں جانا ہے. ڈوز بڑھائیں، اپنی تلاوت کی اور بڑھا دیں. جو بھی آپ کر رہی ہیں، آپ استغفار کی ڈوز بڑھا دیں، درود کی ڈوز بڑھا دیں. تو یہ دو تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی، سب کو کروں گی. نمبر میں نہیں بتاتی ہوں، بس کرتی جائیں کرتی جائیں، سب مشکلات دور ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، گھبرائیں نہیں، صبر سے کام لیں. ایک دن جو آپ گزار رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے خبر ہے اس سے؟ سب جانتے ہیں. وہ ایک ایک دن آپ کے صبر کا کیا کیا اجر لکھا جا رہا ہے. تو ہم تو انسان نا، تو جلد باز ہے، جلدی میں آ جاتا ہے، بے صبرہ ہے، اور وہ چاہتا ہے ابھی کے ابھی میری مشکل دور ہو جائے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہمارے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے گناہ دھل رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب جا رہے ہوتے ہیں. وہ بہتر سمجھتے ہیں ہم سے غلطیاں گناہ ہوئے ہوتے ہیں، وہ دھل رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر. اللہ تعالیٰ کی پلاننگ اور طرح سے چل رہی ہے. ہم ذہن اور دل چھوٹا ہے نا، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم چھوٹے انسان ہیں، ہم اور طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا کریں، دعا مانگا کریں اور صبر سے کام لیں. چلیں جی، تو یہ اب آپ نے کوشش کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کہیں سے بھی موقع ملے آپ نے ان کو ہو سکے تو یاد کرنا ہے. اور کوئی مشکل بھی پیش آئے، ویسے تو روز بھی ایک دفعہ یہ سارے پڑھے جا سکتے ہیں، نہیں تو خاص نام سے پکارنا بھی اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے. اچھا، اسی آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں. وہ کیا ہے کہ اس میں یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جس میں کج روی کرتے ہیں، یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کج روی سے کیا مراد ہے؟ اس کے معنی ہوتے ہیں سیدھے راستے سے ہٹ جانا، گمراہ ہونا، بھٹکا ہوا ہونا. یعنی کہ کوئی اپنے پاس سے اللہ تعالیٰ کا نام رکھ لے. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام صرف ایک ہے، اللہ. بعض اسے اللہ کے علاوہ اس میں الرحمن کو بھی شامل کرتے. تو خیر، لفظ جو ہے نا یہ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی سب صفاتی نام ہے. تو اپنے پاس سے کوئی نام نہیں ہم نے رکھنا. ایک ہوتا ہے نا پیار سے آپ کسی کو بلاتے ہیں، کوئی نام رکھتے ہیں، نہیں، ہمیں نہیں. بہت سارے دنیا میں مذاہب میں اللہ تعالیٰ کے خود ساختہ نام بھی ہیں. بعض ناموں کی تو ہسٹری ہے، تو لیکن بعض کی بس خود ساختہ ہے. تو ہم نے نہیں وہ رکھنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا ہے، رکھنا ہے. اور اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، جب آپ لوگوں کے نام رکھتی ہیں، بچوں کے، اپنے دوستوں کے، تو انہیں برے ناموں سے نہ یاد کرو. اور یہ بھی قرآن مجید میں ذکر مل جائے گا آپ کو، برے القاب سے یاد نہ کریں لوگوں کو. یہ ہمارے ہاں بہت ایشو ہے.
اس میں باہر کے لوگ تو شامل ہوتے ہی ہیں، ہمارے کانفیڈنس میں کمی لے کر آتے ہیں جب ہماری کسی رنگ، قد، شکل، ہماری کسی خوبی، خامی، یا میں خوبی کہہ رہی ہوں، لوگ تو عام طور پہ خامیوں کو ہی دیکھتے ہیں، اس پہ ہمارے نام رکھ دیے جاتے ہیں۔ اب وہ ساری زندگی ہم ان ناموں کے ساتھ مذاق بھی اڑایا جاتا ہے، ہمارے کانفیڈنس میں بچپن میں کمی بھی آتی ہے، تو غلط بات ہے۔ لوگوں کو بھی ان کے اچھے ناموں سے پکاریے، لوگوں کو ان کا پورا نام سننا اچھا لگتا ہے، میں آپ کو ایٹیکیٹ سکھا رہی ہوں، بتا رہی ہوں، جب کسی سے ملیں تو پورا نام اسے بلائیں، اسے اچھا لگے گا۔ تو یہ میں انسانوں کا بتا رہی ہوں، ساتھ ویسے ہی تو اپنے بچوں کو سب سے زیادہ ہم پیرنٹس اس چیز کی ابتدا کرتے ہیں، پہلے تو ہم پیرنٹس گھر میں ایسے نام رکھتے ہیں، اس کے رنگ پر، اس کی فزیک پر، اس کی شکل پر، اس کی ناک ایسی ہے تو ویسا نام رکھ دو، نہیں رکھنے ایسے نام، نہ ہی بلانا ہے کسی کو ان ناموں سے، احترام کیا کیجیے۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، آپ کا تو شغل میلہ لگا ہوتا ہے، اگلے کا کانفیڈنس ساری زندگی وہ اس چیز سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہمارے الفاظ جو ہیں ان میں بہت اثر ہوتا ہے، اپنے الفاظ کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کیا کیجیے۔ اچھا، تو اپنے پاس سے کوئی اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رکھنا، اب یہ ڈیٹیل ہے اس کی، عرب والے کیسے کرتے تھے، مشرکین مکہ، اب اتنا موقع نہیں ہے ابھی فی الحال۔ پھر ایسے الفاظ سے نہیں پکارنا جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی ہو، پھر اللہ تعالیٰ کے نام کو یہ جو لوگوں نے خود ہی ٹونے ٹوٹ کے رکھے ہوتے ہیں اس پہ نہیں استعمال کرنا، ٹھیک ہے؟ اور ان کے واضح بات، اچھا بعض کہتے ہیں میں اس نام کو ہی نہیں مانتا، یہ نام اللہ تعالیٰ کا ہے ہی نہیں، یہ بھی اس کجروی میں آتا ہے، اس سیدھے راستے سے ہٹنا میں دیکھیں آپ کیا کچھ آ رہا ہے۔ کوئی اپنے پاس سے نام رکھ لے، کوئی اس طرح کی نام رکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی ہو، کوئی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اس معاملے میں یوز کرے، کوئی انکار ہی کر دے یا اس میں چینج کر دے، یا یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بھی رازق ہے اور یہ بزرگ بھی رازق ہے، اللہ تعالیٰ بھی اولاد دیتے ہیں اور یہ بھی دیتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نام کو انہوں نے کسی شخص کو بھی تشبیہ دے دی کہ یہ اس شخص میں بھی یہ صفت اور نام، یہ اس میں بھی کوالٹی ہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو سمجھنا ہے، محسوس کرنا ہے، یاد رکھنا ہے، اور ان کو کسی انسان سے کبھی بھی موازنہ نہیں کرنا۔ یاد رکھیے کبھی ہمیں بھی اجازت نہیں ہے پڑھاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا لوگوں کے ساتھ مثالوں سے بیان کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ کبھی کبھار ہم بعض دفعہ سمجھانے کے لیے ہمیں کرنا پڑتا ہے، کوئی چیز ذرا اسٹوڈنٹ کو بتانی ہوتی ہے، ادروائز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی، تو وہ چونکہ ہماری نیت انشاءاللہ تعالیٰ مختلف ہے، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندوں جیسی سمجھنا، تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ بندوں سے تشبیہ دینا کہ دیکھیں جس طرح یہ شخص یہ کرتا ہے ایسے ہی اللہ تعالیٰ کرتا ہے، نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی ہماری سوچ سے باہر ہے، اور باہر ہے، اور ان کی تمام نام اور صفات بھی ہماری سوچ سے باہر ہے۔ ہاں کچھ نام ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں، اور وہ صفات بندوں میں بھی تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہیں، تو یہ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ بندے کو جو دی ہے، ایک تو وہ اس کی اپنی نہیں ہے، وہ جیسے کوئی رحیم ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے، کوئی انسان بھی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کوئی اور شخص بھی رحیم ہو سکتا ہے، بہت رحم ہوگا اس میں جذبہ، لیکن آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ یہ اس کی ذاتی نہیں ہے، ذاتی صفت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ اس کی ذاتی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، پھر تھوڑی سی دی ہے، کل کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کل صفات ساری اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، انسان کو تھوڑی سی دی ہے، پھر انسان کو وقتی طور پہ دی ہے، اور پھر یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کی تو ہمیشہ سے تھیں، ہمیشہ سے رہیں گی، بس یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ چلیں جی، یہ تھی آج کی آیت مبارکہ، یہ میرا دل چاہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے سے ناموں سے تھوڑا انٹروڈکشن، تھوڑی محبت، اب پورے ناموں کا ذکر کرنا تو مشکل ہے، لیکن آپ کوشش ضرور کیجئے گا، ان ناموں کو سمجھیے گا، جب آپ ایک ایک نام پر تھوڑا غور کریں گی نا، اس کا مطلب جانیں گی کہ وہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے، وہ نام کدھر کدھر چھایا ہوا ہے ہماری ڈیلی بیسس پہ، تو آپ کو بہت اچھا لگے گا، آپ کو بہت مزہ آئے گا اور بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اب سورہ انفال کی طرف چلتے ہیں، اس کی نہیں، اس کی آیت نمبر 28 ہے، وہ میں آخر میں آپ سے شیئر کروں گی۔ یہاں پر یہ دیکھتے ہیں، یہ آیت نمبر 200 ہے، ٹھیک ہے، 200 ہے، اور یہ 180 ہوگی، 199 بھی میں نے سلیکٹ کی تھی، یہ ہے 199، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ 199 اور 200 سورہ آراف تو ہماری مکمل ہو جائے گی۔ باقی آراف کے بارے میں نے ابھی نہیں بتایا، وہ ایک اونچا مقام ہے، جیسے ایک دیوار ہوتی ہے جس پر وہ لوگ قیامت
کہ بات اس طرح بیٹھے ہوں گے کہ جن کے کہا جاتا ہے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے، تو وہ دونوں طرف لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، ان کو جنتی بھی دکھائی دیں گے اور جہنمی بھی. اور یہ آپ کو سورہ اعراف میں پورا یہ سین اللہ تعالیٰ نے یہ منظر کشی کی ہوئی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اور وہ امید رکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ جنت والوں کے ساتھ ان کو بعد میں داخل کر دیا جائے گا. تو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ سورہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر سورہ انفال پہ چلیں گے. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، مخاطب بعض دفعہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں پہلے مخاطب. بعض دفعہ صرف ان سے خطاب ہوتا ہے، بعض دفعہ کہا ان سے جا رہا ہوتا ہے، باقی ہم سب سے ہوتا ہے، بعض دفعہ دونوں سے ہوتا ہے. اچھا، یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، یہ جب بھی آپ دعوت کا کام کریں گے دین کے راستے میں، یہ بہت آپ کو فائدہ دیتی ہے. اور جو نہیں بھی ابھی کام کر رہے، یہ آپ کو زندگی میں ڈیلی بیسس پہ بہت فائدہ ہوگا. اس میں یہ آپ کو یکدم اس میں اپنی بھی ہے کہ آپ خود کیا کیا کریں. اور ظاہر ہے پورا قرآن مجید جب آپ لوگوں تک پہنچائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ بدلیں گے تو معاشرہ بھی بدلے گا، تو سب حالات بہتر ہوں گے، لوگوں کے رویے میں، لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آئے گی. لیکن جب تک وہ ہو نہیں رہا، تب تک ہم نے اپنا تزکیہ بھی کرتے رہنا ہے، اپنی ٹریننگ کرتے رہنا ہے، بہت چیزوں کو درگزر کرنا. دیکھیں، بڑے جو کام ہوتے ہیں نا، وہ بڑے دل والے، بڑے حوصلے والے اس کے لیے حوصلہ چاہیے ہوتا ہے. جو بڑے مقصد کے لیے نکلتے ہیں وہ راستے پہ جگہ جگہ رک کے وہ ہر ایک کا جواب نہیں دیتے. ان کا مقصد بڑا ہوتا ہے، ان کا گول بہت بڑا ہوتا ہے، انہیں بہت دور جانا ہوتا ہے. وہ اگر راستے میں رک رک کر ہر ایک کی گالی کا، ہر ایک کی بد اخلاقی کا جواب دینے لگیں گے تو وہ اپنے مقصد کو، گول کو کیسے اچیو کریں گے؟ تو اس میں اپنی ٹریننگ زیادہ ہے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ معاشرے کی بھی ہوتی رہے گی. اور پھر بعض دفعہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوتے ہیں، دیکھیں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں چاہے قرآن مجید سے نہیں بھی جڑے، ان کے اندر خیر ہوتی ہے، وہ کل کسی نہ کسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید سے وہ بھی جڑ جائیں گے. تھوڑی سی نادانیاں ہوتی ہیں، بد اخلاقیاں، تھوڑے درجے پہ بد زبانیاں، جب وہ ان کو ہدایت پہنچتی ہے تو وہ بدل جاتے ہیں، بہت اچھے ہو جاتے ہیں. زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جن کو نیگیٹو پیپل کہا جاتا ہے. اب میں موقع نہیں ہے اس بارے میں زیادہ بات کرنے کا. ان کا یہ ہے کہ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کہہ دو، وہ بدل نہیں پا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مایوس ہونا ہے، آپ کو کوشش بھی جاری رکھنی ہے، دعا بھی جاری رکھنی ہے. لیکن بعض دفعہ ان کے لیے آج کل ایک ٹرم ہے ٹاکسک پیپل، انہیں کہا جاتا ہے. تو اب بعض اوقات ایسے لوگوں سے پالا پڑتا ہے کہ وہ آپ کی بات سمجھ بھی نہیں پا رہے ہیں، ہدایت بھی ابھی نہیں اثر کر پا رہی ان پہ، سن بھی نہیں رہے، نہ خود اس راستے پہ آ رہے ہیں، الٹا روک رہے ہیں، ہاتھ سے روک رہے ہیں، زبان سے روک رہے ہیں، دل آزاری کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں. دین کے راستے میں بھی، دنیا کے کاموں میں بھی، گھروں میں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، آفس میں ہو سکتے ہیں، جاب پہ ہو سکتے ہیں. وہ وہ نیگیٹو ہوں گے، وہ کرٹیسائز کریں گے، وہ کبھی اپریشیٹ نہیں کریں گے، کبھی پازیٹیو بات نہیں کریں گے. اگر دیکھا جائے تو ان کی سائیکالوجی کو اگر سمجھے تو ان کا بچپن بعض دفعہ بڑا ٹراماٹائز، اس قسم کا ٹراما سے گزرا ہوتا ہے. میں ان کی فیور نہیں کر رہی ہوں کہ اب ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اگر ان کو ایک تکلیف پہنچی ہے. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کا بچپن تکلیف سے گزرا ہے، انہوں نے اپنی جوانیاں اس کام کے لیے صرف کر دی کہ اگر مجھے تکلیف پہنچی ہے نا، کسی اور بچے کو نہ پہنچے. یہ ہے رویہ مومن کا. لیکن سب اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں نا، تو وہ بھی کمزور ہیں. آپ کبھی قرآن مجید سے جڑیں گے تو آپ کو ٹاکسک پیپل پہ بھی رحم آئے گا. آپ کا دل چاہے گا کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دیں، یہ کتنی تکلیف میں ہے. لیکن جب تک ہم صحیح طرح جڑتے نہیں ہیں تو ہم ان پہ غصہ کرتے ہیں، ہم اپنا وقت ان کو سوچنے میں برباد کرتے ہیں. ہمیں بار بار یہ ہمارے دماغ سے آ کے، ذہن سے آ کے اسٹرائک کرتے ہیں، ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، انرجی ضائع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا ہمارا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، ایک تو کہا کہ آپ درگزر کریں، درگزر کیے بغیر زندگیاں نہیں گزرتی بیٹیوں، یاد رکھنا. بہت کچھ درگزر کرنا پڑتا ہے. یہ جو آپ کو لگتا ہے نا میاں بیوی بہت خوش رہ رہے ہیں، 50 50 سال کا، ویسے تو اللہ کی طرف سے ہے 40 سال کٹھے رہے ہیں، 50 سال کٹھے رہے ہیں، یہ جو بھی اللہ نے توفیق دی، بہت ہیپی کپل ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ 100% ایک دوسرے کی پسند کے ہوں.
ان دونوں نے بہت کچھ کمپرومائز کیا ہوتا ہے، بہت کچھ سیکریفائس کیا ہوتا ہے، بہت کچھ اگنور کیا ہوتا ہے، پھر جا کے یہ رشتہ ایسا ڈیولپ ہوتا ہے. تو ہر رشتے میں درگزر کرنا پڑتا ہے. اب یہ دین اور دنیا دونوں کو آپ لے کر چلیں. میں اگر دین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کر رہی ہوں، کیونکہ میں الحمدللہ اس سے تعلق ہے صبح شام، تو دین کے راستے میں بھی یہ مشکلات آئیں گی، عام گھریلو زندگی میں بھی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ساتھ ساتھ بھلائی کا حکم نہیں چھوڑنا ہے، وہ بھی کہتے جانا ہے، کرتے جانا. اور نیگیٹو پیپل، ٹاکسک پیپل، ان کو کیوں ڈسکس کرتے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا ہمیں بتا دیا کہ آپ ان سے اعراض کریں. یہاں انہوں نے منہ پھیرنے کا مطلب یہ نہیں ہے، بعض دفعہ ترجمہ آپ کا ایگزیکٹ میں اس طرح سے نہیں آپ سمجھ پائیں گے جب تک پورا ایکسپلین نہ کیا جائے. اب ان کا طریقہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں سے یہ ہے کہ بس آپ انہیں اوائڈ کریں، ان کی باتوں کو آپ بس ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں. اگر آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے، آپ اوور سینسٹیو ہیں، تو پھر آپ تھوڑا اوائڈ کیجیے، ان سے کم بس سلام دعا کر کے گزر جائیں. ان کی باتوں کو جواب نہیں دینا، بحث میں نہیں پڑنا، وقت ضائع نہیں کرنا. کچھ لوگ صرف بحث کرتے ہیں، کچھ گھروں میں بحث برائے بحث ساری زندگیاں ہوتی رہتی ہیں. گھروں کے مسئلے ڈسکس کرتے ہیں تو صرف مسئلے ڈسکس کرتے ہیں، وہ سلوشن کی طرف نہیں آتے. دین اسلام آپ کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے کہ مسئلے تو سب کی زندگیوں میں ہوں گے، آپ سلوشن آپ سلوشن کے لیے ڈسکس کریں. بس مناسب سی ڈسکشن کر کے اس کے حل کی طرف آئیں اور اس مسئلے کو چھوڑ کے آگے جائیں. دین اسلام وقت ضائع کرنے کو پسند نہیں کرتا. ہمارے گھروں میں تو زندگیاں گزر جاتی ہیں، وہی مسئلے، وہی ڈسکشن، اور ہم سلوشن کے لیے ڈسکس نہیں کرتے. بس ایسی عادت ہو جاتی ہے، شام کی چائے پہ بیٹھیں گے تو اس پہ وہی آپ لوگ ڈسکس کرتے رہیں گے، وہی مسئلے، کوئی مسئلہ بھی نیا نہیں ہوتا، وہی باتیں. تو ایسے لوگ جو بحث کرتے ہیں، اور پھر یہ آپ دیکھیے گا بہت سے لوگ ہیں، یہ جہل کی ٹرمینالوجی بہت بڑی ہے، اب اتنا موقع نہیں ہے، وہ بات کو صحیح سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے، بس وہ اپنی بات پر اڑے ہوں گے اور بحث برائے بحث وہ آپ کو اکسائیں گے آپ بھی بحث کریں، کیونکہ ان کو کام ہی یہی ہے، ان کو آتے ہی یہی ہے. تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ ان کو اوائڈ کیجیے سمجھداری سے. کس نے کتنا کرنا ہے یہ آپ پر چھوڑا جا رہا ہے. اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ قطع تعلقی کر دی جائے. بعض بار وہ ساتھ ہی رہ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی گھر میں ہوتے ہیں، ہمارے پیارے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے دعا بھی کریں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور یہ دیکھیں اس سے پہلے کہ یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جاہلوں سے منہ پھیر لیں، اعراض کریں، اوائڈ کریں، اس سے پہلے کہا کہ حکم بھی بھلائی کا دیتے جائیں، بھلائی کا حکم دینا نہیں چھوڑنا. اس کی میں دیکھوں کوئی سلائیڈ ہے. اس پہ سمپل یہی ہے، بس یہ چیز تو اپنی آپ اس کو تو یاد رکھ لینا، کبھی نہ بھولیے اب اسے. یہ کوئی دائی ہے وہ اس کے لیے بھی، کوئی دعوت کا کام کر رہا ہے، تبلیغ کا کام کر رہا ہے، اور سب کے لیے ہے. تو اچھا کام، اور یہ اچھی باتیں جو ہے نا معروف، اس کا مطلب ہوتا ہے جانا پہچانا. وہ باتیں جنہیں سوسائٹی میں سب اچھا سمجھتے ہیں، چاہے وہ قرآن مجید سے جڑے ہیں یا نہیں، اچھی باتیں ہی ہوتی ہیں ہر سوسائٹی میں. تو ان کی وہ آپ نے حکم دیتے جانا ہے، اچھے طریقے سے کہتے جانا. اب اس میں قرآن مجید میں کئی دفعہ آئے گا یہ کہو وہ یعنی کہ اچھی بات کا حکم دو، برائی سے روکو. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آگے حکمت آپ کی اپنی ہوگی. قرآن مجید آپ ایک بات بتا رہا ہے تو باقی قرآن مجید نے تو یہ بات کہا کہ ساری باتیں ختم کر دی کہ جسے خیر کثیر دے دی گئی، جسے حکمت دے دی گئی اسے خیر کثیر دے دی گئی. تو اب حکمت میں قرآن سنت اور یہ بہت کچھ ہم پیچھے دورہ قرآن میں دیکھ کر آئے ہیں، تو حکمت سب کی مختلف ہوگی. آپ نے کسی کو اچھی بات کہنی ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے، ایک بیوی کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے شوہر کو کوئی آج اچھی بات کرنی ہے تو کس وقت ان کا موڈ اچھا ہوتا ہے. اکثر شوہروں کا کھانا کھاتے ہوئے اگر کھانا اچھا ہے وہ بہت خوش ہوتے ہیں، آپ اس وقت بات کر سکتی ہیں، اس کے بعد کر سکتی ہیں، کوئی چائے کافی کے وقت جب ان کا موڈ اچھا ہو. تو یہ سمجھدار بیٹیاں یہ چیز دیکھ کر گھر کا ماحول خراب نہیں کرتی ہیں، وہ دیکھ کر چلتی ہیں. بچوں کو روز روز نصیحت نہ کیا کیجیے ایک چیز کی، وہ تنگ آ جاتے ہیں. تو اچھی باتوں کی نصیحت ساری زندگی کرنی ہے، لیکن ہر وقت نہیں کرنی، ہر روز نہیں کرنی، سمجھداری سے کرنی ہے. خود کرتے نظر آئے انشاءاللہ تعالیٰ، باقی آپ لوگوں کو آپ کو دیکھ کر خود ہی وہ بدلیں گے. تو یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے، دل تنگ نہیں کرنا. اور قرآن مجید میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے 18ویں پارے کی آخری آیت، اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ انسانوں کو انسانوں سے آزمایا جاتا ہے. بعض انسانوں کی آزمائش ہوتے ہیں. آپ کو یہ بات اگر سمجھ آ جائے اب کبھی نہ برا منائے. ہم کہتے ہیں نا یہ شخص میرے لیے درد سر بن گیا، میرے لیے آزمائش بن گیا. وہ خود کیسے بن گیا؟ اللہ تعالیٰ کا اذن شامل ہوتا ہے، ہم آزمائے جا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ہم نا 24 گھنٹے آزمائے جا رہے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے میں دین سے جڑ گئی ہوں، قرآن سے جڑ گئی ہوں اور اب بس ستے خیرہ، وہ بولتے ہیں نا پنجابی میں، نہیں.
مرتے دم تک ہدایت کی دعا مانگتے رہیں، اور یہ آزمائشیں آتی رہیں گی اور آپ آزمائے جاتے رہیں گے. صبح سے رات تک میری اور آپ کی آزمائش ہوتی ہے. وہ فجر سے شروع ہوتی ہے، اس سے بھی پہلے، جو پہلے اٹھ گیا، کم از کم فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی. پھر گھر کے معاملات، حالات، شوہر سے ملتی ہے تو آپ کی آزمائش ہے. کس بات کو آپ درگزر کر رہی ہیں، کس بات کو آپ اس کی کتنی خدمت کر رہی ہیں، کتنے اچھے طریقے سے پیش آ رہی ہیں، آپ کی آزمائش ہے. اولاد سے مل رہی ہیں، کس طرح ہینڈل کر رہی ہیں، کس طرح وقت دے رہی ہیں، ان کو کس طرح دین سے جوڑ رہی ہیں. آپ کے گھر میں کوئی آ گئے، مہمان آ گئے، تو آپ کی آزمائش ہے. گھر کی سب سے اچھی چیزیں ان کو پیش کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی. دل، سب سے پہلی بات یہ کہ ماتھے پہ شکن تو نہیں آئی، منہ بنانے والی تو نہیں ہے، مہمان آ گئے ہیں تو آزمائش ہے. تو گھر میں سے بہترین چیزیں نکال کر ان کے سامنے رکھیں، بہترین کھانا پکائیں ان کے لیے. ان کے لیے ضرور ایک سے زیادہ ڈشز بنائیں، ان کی جتنا آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہے. ان کے سامنے ان کو وقت دیں، صرف کھانے رکھ کے اور خود کمرے میں نہ چلی جائیں. ان کو وقت بھی دیں، خوش ہوں، خوشی کا اظہار کریں کہ مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتا ہے. مہمان آ گئے تو آپ کی رحمت. کوئی گھر میں کام کرنے والی آ گئی ہیں، وہ آپ کی آزمائش ہے کہ ان کے ساتھ کیسا حسن سلوک ہے. ان کی حدیث سے پتہ چلتا ہے 70 غلطیاں معاف کرنی ہے ہم نے. ان کو جو کنیز اور غلام ہوا کرتے تھے، اب ظاہر ہے یہ ماتحت ہے، تو کیا 70 غلطیاں وہ کرتے ہیں؟ وہ تو 70 کرتے ہی نہیں ہے، وہ تو روز کی 2-3 کرتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ، یا ایک. تو وہ تو ہم نے معاف کرنی ہے. تو ہم تو آزمائے جا رہے ہیں، تو ہم تو 24 گھنٹے آزمائش میں ہیں. تو آزمائش تو ساری زندگی ہے. تو یہ چیزیں بس آپ ان کو اپنی دعوت کا کام کر رہی ہیں، تب بھی آپ اپنی زندگیوں میں اپنے رشتوں کو صبح سے رات تک، اب آپ نے یہ چیزیں میری بیٹیوں یاد رکھنی ہے، تو رشتے نبھیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ نے درگزر کرنا ہے، بہت کچھ درگزر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کرنا ہے. کیونکہ اللہ کی مدد کے بغیر ہم کمزور ہیں. ہم تو اپنوں سے، ہمیں تو ہماری اولاد کو ٹالریٹ کرنا بعض دفعہ مشکل ہو جائے، ماں باپ کے ساتھ ہینڈل کرنا مشکل ہو جائے. اس طرح نہیں بات چلے گی. تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگا کیجیے. مشکل ہوگی، جتنی مشکل ہوگی اتنا اجر ملے گا. گھبرانا نہیں ہے. اپنے آپ کو بدلنے میں جتنی مشکل ہوگی، کوئی اچھا کام کرنے میں جتنی مشکل ہوگی. دیکھیں، میں نے ایک اچھا کام کیا، میرے پاس بہت سارا، کوئی بھی پیسے دے دیے میرے پاس تھے، وقت دے دیا میرے پاس تھا. ایک کے پاس وقت نہیں ہے، وہ نکال کر اپنی نیند میں سے، آرام میں سے، نہ جانے کہاں سے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا رہی ہیں، تو اجر زیادہ ہے. یہ برابر نہیں ہو سکتے. کوئی بھی دو لوگ ایک کام کر رہے ہیں تو مختلف طریقے سے کر رہے ہیں، جس کو زیادہ مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، اس کا اجر زیادہ ہے. تو سسرال میں اب شوہر اتنی بڑی اور پیاری نعمت ہے، اس کے پیچھے تھوڑی سی چیزیں برداشت کر لیا کریں. اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ان کی بھی غلطیاں ہوتی ہیں، کچھ ہم سے بھی ہوتی ہیں، ہم سے بھی نادانیاں ہوتی ہیں. تو چیزوں کو ٹالریٹ کیا کریں، کوئی بات نہیں. اور جو بہنیں بیٹیاں کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے ہوئے لوگوں کے رویوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے درگزر کرتی ہیں، اگنور کرتی ہیں، برداشت کرتی ہیں، تو ان کا اجر ان بہنوں بیٹیوں سے زیادہ ہے جو اکیلے رہ رہی ہیں. حالانکہ ہمارا دین ہمیں بالکل اجازت دیتا ہے، ہمارا حق ہے، ہم رہ سکتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے بھی نہیں رہ پا رہی ہیں آپ. تو آپ صبر کریں، برداشت کریں، بلکہ دین سے جڑیں، گھر کا ماحول بدلیں. آپ بدلیں، آپ دین سے جڑیں، قرآن مجید سے جڑیں، سارا سسرال کا ماحول بدل دیں. اور ہم نے دیکھا ہے ایسی بہنوں کو، بیٹیوں کو قرآن مجید سے جڑی ہیں، سسرال کا ماحول بدل کے رکھ دیا. تو ہم ایسا کیوں نہیں بن جاتی؟ ہم جو سارا دن ان سے گلے کرتے ہیں. رشتہ تو نازک ہے ہی ہے، یہ تو ایسا ہی ہے. سسرال کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا ہے تو وہ آسان تو نہیں ہے، وہ بھی آزمائش ہے، سب سے بڑی آزمائش ہے. ابھی میں نے آزمائشیں گنی ہے، تو یہ تو 24 گھنٹے کی آزمائش ہے. تو اس میں صبر سے کام لیجیے گا، الفاظ پہ کنٹرول رکھیے گا، زبان پہ. کیونکہ انسان جو ہے نا، وہ کسی کو نہیں پتا آپ کتنا برداشت کر رہی ہیں، آپ نے کن کن باتوں کو درگزر کیا، ان کی کن باتوں کو، ان کی کن تانوں کو، کن تکلیفوں کو آپ نے درگزر کیا، برداشت کیا. ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک لفظ منہ سے بولیں گی، وہ ساری زندگی کوئی نہیں بھولے گا. تو آپ نے بیٹی جب کبھی صبر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، بیچ میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی رہنی ہے، دعا کرتی رہنی ہے، اور زبان سے کچھ نہ بولیے گا. حتی الامکان کوشش کیجیے گا. بالکل جب آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے تو ضرور آپ پھر ذکر کریں. آپ اپنے ہسبینڈ سے کوئی سولوشن نکلتا ہے تو آپ نکالیں، نہیں نکلتا نا تو میں سب کو یہی مشورہ دیتی ہوں، قرآن مجید سے جڑیں، گھروں کے ماحول بدلیں. وہ نہیں بدل رہے، کوئی بات نہیں، آپ بدل جائیں گی، آپ سکون میں آ جائیں گی. تو قرآن مجید سے جڑیں. اچھا جی، یہ تھی آیت نمبر 199. اس کے ساتھ ہی 200 نمبر ہے، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں.
کدھر ہے 200؟ اچھا جی. ہم، میرے خیال میں نے نہیں، یہی میں نے سلیکٹ کی تھی. ٹھیک ہے، 3 آیات سلیکٹ کی تھی. 180 ہو گئی، 199 ہو گئی. تو بس ٹھیک ہے، اب جو ٹائم رہ گیا وہ میں ایسا کرتی ہوں، میں چلتی ہوں سورہ انفال کی طرف. اس میں آیت نمبر 28 میں نے سلیکٹ کی ہے. ٹھیک ہو گیا. سلیکٹ تو بہت زیادہ کی ہوتی ہیں، جب تیاری کر رہی ہوتی ہوں تب تو بعض دفعہ 10 10 15 15 بھی نکل آتی ہیں. ہر آیت پہ دل چاہتا ہے میں اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو یہ بھی بتاؤں یہ بھی بتاؤں، تو لیکن پاسبل نہیں ہوتا. پھر آہستہ آہستہ 5 پہ آتی ہیں، پھر 4 پہ، پھر 3 پہ. تو یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. بس جڑ جائیں پلیز، جڑ جائیں قرآن مجید سے، بہت مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی. اور جو نہیں جڑے ابھی تک ان کو بھی بتائیں. یہ ہم نے ختم ہو جانا ہے ایک دن، یہ مسئلے نہیں ختم ہونے. مسئلوں کو ڈیل کرنا سیکھیے، قرآن مجید آپ کی ہیلپ کرے گا. کیسے دیکھیں آپ قدم قدم پر آیتیں کیسے سامنے آ رہی ہیں. کبھی آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ برداشت کریں، آپ صبر کریں. کبھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایوائڈ کریں. ٹھیک ہے، ان کو ایوائڈ کریں ورنہ آپ ذہنی مریض بن جائیں گی. وہ کیسے کرنا ہے یہ باپ پر ہے. قرآن مجید ایسے نہیں ہے کہ آپ کا خیال نہیں رکھا جا رہا. کبھی نہ ایسے سوچیے گا کہ مجھے ہی کہا جا رہا ہے میں ہی سیکریفائس کروں، میں ہی صبر کروں، میں ہی یہ کروں، میں ہی وہ کروں. اس کی 2 میں جواب دوں گی. ایک تو یہ کہ مخاطب اس وقت آپ ہیں، آپ تک قرآن مجید پہنچ گیا. آپ تو خوش قسمت ہے کہ آپ کو قرآن مجید آپ تک پہنچ گیا. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کو پہلے بدلنے کا موقع مل گیا. آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو بدلیں گی تو آپ کو اس کا اجر بھی مل رہا ہے. اب کسی کا ذمہ نہیں. یہ تو قرآن مجید میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا کہ آپ پر کسی کے آپ ذمہ دار نہیں ہے. کوئی ہدایت قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے. تو آپ کا بھی یہی ہے بس. تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ مجھ تک قرآن مجید پہنچا ہے، تو اب مجھ پہ ضروری ہے کہ میں زیادہ، اب میری ذمہ داری ہے. میں نے خود کو بدلنا ہے اور پھر حالات کو بدلنا ہے، اور میں نے قرآن مجید کو ان تک بھی پہنچانا ہے. ان تک کبھی نہیں پہنچا ہے، ان سے کوئی گلہ نہ کرے. اور پہنچ بھی گیا ہے، وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو وہ اور اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ ہے. آپ اپنی آنکھ بس سنواریے جو کر سکتی ہیں. اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیے، قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ون سائیڈڈ کیے جائیں کیے جائیں کیے جائیں، اینڈ پہ ڈپریشن میں چلی جائیں، ذہنی مریض بن جائیں. ابھی پچھلے دن ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، جب کوئی ظلم ہوتا ہے ظلم کی لائن آپ ڈیفائن کریں گی، میں نہیں کروں گی. آپ مجھے ایک بات بتا رہی ہیں، مجھ سے مشورہ لے رہی ہیں، مجھے میسج کیا ہے آپ نے. اب مجھے بیٹی میں تو ایک سائیڈ کی سٹوری سن رہی ہوں نا، میں نے آپ کی ساس کی بھی نہیں سنی، آپ کے شوہر کی بھی نہیں سنی. میں کیسے فیصلہ سنا دوں؟ میں پھر بھی چلیں حالات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تھوڑا سا میں کوئی نہ کوئی آپ کو مشورہ دے دیتی ہوں. تو باقی ایک تو میں پورا آپ کو کہہ نہیں سکتی، مجھے پورے سٹوری کا اندازہ نہیں ہے، اور فیصلہ کرنا بھی نہیں چاہیے دونوں طرف کی سنے بغیر. اور دوسرا یہ کہ آپ کو پھر قرآن مجید آپ نے خود لائن لگانی ہے کہ اب مجھ پہ ظلم ہے. پہلے ٹھیک تھا، زیادتی تھی، میں برداشت کر رہی تھی، اب ظلم شروع کر دیا ان لوگوں نے. وہ میں نہیں بتاؤں گی، وہ آپ کے اندر میٹر لگا ہوا ہے. اب آج کی بیٹیاں تو شوہر نے ایک دفعہ کوئی بات کہہ دی، ذرا سا اونچا بول گیا یا کوئی بات نہیں مانی، وہ تو گھروں کو واپس لوٹ جاتی ہیں، اپنے باپ کے گھر چلی جاتی ہیں، طلاق مانگنا شروع کر دیتی ہیں. بیٹا اب یہ تو ظلم نہیں ہے نا جو اس نے کیا. تو یہ ظلم آپ بتائیں گی کہ کیا ہے. اور بعض بہنیں بیٹیاں میسج ایسے آتے ہیں میرے پاس کہ شوہر نے مار مار کے چہرہ بگاڑ دیا، رات کے 3 بجے گھر سے نکال دی. بیٹا یہ ظلم ہے، مجھ سے کیا پوچھ رہی ہیں آپ خود فیصلہ کریں. ٹھیک ہے اگر پیچھے کوئی بعض ایسی مجبور ہوتی ہیں بہنیں بیٹیاں، باپ نہیں ہے، بھائی اس حالت میں نہیں ہے، بچوں والی ہیں، تو بچوں کے لیے پھر اس ظالم کے گھر میں رہنا ہے، برداشت کرنا ہے. تو قرآن مجید سے جڑے، اللہ تعالیٰ سے خوب خوب مدد مانگے. میں تو آپ کی دعا دے سکتی ہوں، اور میں یہ آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کریں. دلوں کا اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہ کسی کا کبھی بھی بدل سکتے ہیں، مایوس نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ساری صورتیں آپ کے سامنے رکھ دی. اب اس کے بعد میرے پاس تو کوئی آپشن نہیں بچتی کہ میں اب اس سے ہٹ کے کوئی مشورہ دوں. یہ اب آپ پر چھوڑا جا رہا ہے، قرآن مجید آپ پہ چھوڑے گا. یہ جی آج کی آیت مبارکہ، یہ 200 ہے. سورہ، ہاں سورہ آراف. تو سورہ 28 پھر کدھر گئی؟ ایک سیکنڈ رکیے گا، مجھے ذرا 1 منٹ دیجیے گا. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ بہت سی بہنیں بیٹیاں میری ہیلپ کر رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو بہترین جزائے خیر دے. میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا کہ میں اسکرین شاٹ لے لوں. بعض دفعہ تو کوئی بیٹی، ان کو میں نمبر بھیج دیتی ہوں، اسکرین شاٹ لیتی ہیں، کوئی آگے سے فلائر بنا رہی ہیں، کوئی سلائیڈ بنا رہی ہیں، کوئی کچھ کر رہی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین جزائے خیر دے. ان سب کے لیے میرے دل سے ہمیشہ دعا.
اب یہ شاید پھر میں نے وہ والی جو ہوگی وہ یا تو اس کا میں نے ایڈ نہیں کی ہوگی یا انہوں نے. ایک سیکنڈ دیکھیے. نہیں نہیں وہ رہ گئی ہے، ان سے رہ گئی ہے. چلے کوئی بات نہیں، وہ میں زبانی بتا دوں گی. ٹھیک ہو گیا جی. آئے اس کو دیکھتے ہیں. اسکرین شو ہو رہی ہے نا آپ کو؟ ٹھیک ہو گیا. چلتے ہیں جی اس پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اور اگر تجھے اکسائے، تجھے ابھارے شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ، اسے آپ کہہ لیں وسوسہ، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ بہت سننے والا، بہت جاننے والا ہے. اچھا، میں میرے ذہن سے نکل گیا تھا، ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے اللہ کرے یاد آ جائے تو تعوذ کی ایک ریکارڈنگ ہے، 10 منٹ کی ہے، وہ میں گروپ میں شیئر کروں گی، تو وہ سن لیجئے گا. آپ کو اندازہ ہوگا شیطان سارا دن کتنی محنت کرتا ہے، وہ کتنا کس کس طرح سے واپس آتا ہے. آپ کو ایک آئیڈیا دیا، آپ نے نہیں مانی، دوسرا آئیڈیا دے گا، تیسرا دے گا، کسی اور اینگل سے دے گا. آپ قرآن مجید سے جڑنے جا رہی ہیں، وہ آ جائے گا، او بی بی تم کیسے کرو گی، تمہارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس وقت تو تمہارا کچن کا ٹائم ہے، تم تو جاب کرتی ہو، تم تو نہیں جڑ سکتی، تمہارے تو گھر والے لڑیں گے، ناراض ہوں گے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کبھی بھی نہ لڑیں. اچھا پھر آپ جڑ جاتی ہیں، پھر بار بار آ کر نہیں مشکل ہے، آج کی کلاس لینا بہت مشکل ہے، آج تمہارے سر میں درد ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، آرام سے کلاس چھوڑو. اور آپ کو پتہ ہے ایک کلاس چھوڑ دی تو بس آپ کتنا پیچھے چلے جاتے ہیں. اس کا اندازہ وہی کر سکتی ہیں. آہستہ آہستہ ایک کلاس، وہ ایک سٹیپ لینا ہوتا ہے پیچھے ہٹنے کا. ایک کلاس چھوڑی، پھر دوسری چھوڑتے ہوئے جھجک ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ گروپ بھی چھوڑ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر اور دیکھیں، پھر آگے بڑھتے ہیں تو پھر اب اس کا حملہ کیا ہوگا؟ تم تو بہت اللہ والی ہو گئی ہو، بہت نیک ہو گئی ہو، یہ دیندار ہو گئی ہو، یہ سب گناہ گار ہیں، دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ شرک کر رہا ہے، یہ مشرک ہے، یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے. تو اب آپ خود پسندی میں مبتلا کر دے گا، سب گناہ گار نظر آئیں گے. تو شیطان تو ایسا ہے، اور پتہ ہے وہ آپ کی کمزور پہلو سے آپ پر اٹیک کرتا ہے. اب آپ کا کمزور پہلو اور ہے، وہ آپ پر اور طریقے سے اٹیک کرے گا. کسی بہن کو صفائی کا بہت جنون ہے، وہ اس کو بار بار وسوسے سے آ کے ڈالے گا، یہ تم پھر گندی ہو گئی ہو، یہ پھر گندا ہو گیا، یہ پھر گندا ہو گیا. وہ بالکل بار بار آپ کا وقت ضائع کرے گا. قرآن مجید سے جڑے، شیطان کے آپ کو وسوسوں کا جب اندازہ ہوگا نا، تو آپ کے لیے ان چیزوں کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا. میرے پاس بہت ساری بہنوں کے میسج آتے تھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے. تو بعض دفعہ آپ کو فرق کرنا ہے، قرآن مجید سے جڑیں گے تو پتہ چلے گا یہ شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے، یہ ہمارا نفس ہے جو ہمیں اس میں کر رہا ہے. تو ان میں فرق ہوتا ہے، نفس اور چیز ہے، شیطان اور چیز ہے. تو شیطان کے حملے بہت زیادہ ہیں، بہت خطرناک ہیں. تو اس میں ہم بے بس ہو جاتے ہیں، ہم مجبور ہو جاتے ہیں، ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں بعض دفعہ. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود مشورہ دیا ہے، خود بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاؤ. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب ایسے وسوسے آئیں، ایک تو سب سے پہلے ذہن میں رکھیں وسوسے آنا کوئی بری بات نہیں ہے. آپ کوئی اچھا کام کر رہی ہیں تو وہ وسوسے ڈال رہا ہے. آپ اگر کرپشن کر رہی ہیں، گندے کام کر رہی ہیں، برے کام کر رہی ہیں، تو وہ کیوں آئے گا اپنا وقت ضائع کرنے؟ آپ تو پہلے اس کے راستے پہ چل رہی ہیں. آپ نماز کے لیے اٹھی ہیں تو وسوسے ڈالے گا، تلاوت کے لیے اٹھی ہیں تو وسوسے ڈالے گا. تو آپ اچھا کام کر رہی ہیں تو وسوسے ڈال رہا ہے. لیکن اس میں کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. حل میں نے بتا دیا، میں نہیں، قرآن مجید نے بتا دیا. تعوذ خوب خوب اعوذ باللہ من الشیطان فوراً پڑھیں، پڑھتی رہیں پڑھتی رہیں. ایک وقت ایسا آئے گا آپ اس جنگ میں کامیاب ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں کچھ چیزیں میں ویسے ہی شیئر کر دیتی ہوں. میں نے آپ کو بتا دیا وسوسے آنا کوئی بری بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے آپ اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ کو وسوسے آ رہے ہیں. تو باقی یہ ہے، علماء کرام بتاتے ہیں دین سے لا علمی، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا نا، یہ شیطان کی طرف سے. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، پتہ نہیں میں ذہنی مریض ہو گئی یا پتہ نہیں میرے گھر والے. اچھا پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جو وہ وسوسے آ رہے ہیں نا کسی کے بارے میں، بدگمانی کی صورت میں بعض دفعہ شیطان میاں بیوی کے درمیان میں، شوہر بیوی کے درمیان میں بدگمانی پیدا کرتا ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا شیطانی وسوسے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ بالکل یہ جو مجھے سوچ آ رہی ہے نا، یہ میری چھٹی حصہ ہے. یہ اچھا میں مانتی ہوں چھٹی حصہ ٹھیک ہے، بیویوں کی بڑی تیز ہوتی ہے شوہروں کے بارے میں، لیکن ہر بات ٹھیک نہیں ہوتی ہے. وہ آپ کو شوہر کے بارے میں بدگمانی، جو میں سوچ رہی ہوں یہ واقعی ایسا کر رہے ہیں، یہ واقعی ایسے ہیں، میرے سسرال والے ایسے ہیں، فلاں ایسا میرے ساتھ کر رہا ہے. تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ شیطان کی طرف سے، ہم اس کو حقیقت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں. تو دین سے لا علمی اس کی وجہ ہے.
ایمان اور توکل میں کمی، تو ظاہر ہے قرآن مجید سے جڑیں گے تو یہ چیزیں بھی بڑھ جائیں گی. پھر ہم کیا کرتے ہیں، جسے دین کا علم ہے، جسے شیطانی وسوسوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اندازہ ہو جاتا ہے، وہ تعوذ بہت زیادہ پڑھتا ہے. وہ جو قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، وہ اس کو صبح شام میں بہت ضرور ضرور اس کو شامل رکھتا ہے، رات کو سوتے ہوئے بھی اور دن میں کئی دفعہ جب بھی خیال آئے. ہر نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ. اس سے آپ بہت محفوظ رہیں گے شیطان کے حملوں سے، وسوسوں سے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، جسے نہیں پتا وہ انہیں قبول کر لیتا ہے، وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ صحیح بات ہے جو مجھے میرے دل میں ڈالی جا رہی ہے، یہ خیال کچھ ایسا ہے جو مجھے کوئی قدرت کی طرف سے آ رہا ہے، تو یہ صحیح ہے، یہ واقعی سامنے والا شخص ایسا ہے، یہ ایسے ہی کر رہا ہے، ایسے ہی سوچ رہا ہے، ایسے ہی کرنا چاہ رہا ہے، مجھے نقصان پہنچا رہا ہے. تو یہ بہت سارے اکثر مریض یہ وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں. تو ان میں فرق کرنا ہے. جہاں ضرورت ہے میڈیسن یوز کرنی ہے، میں پھر بتا رہی ہوں، اسباب اختیار کرنے ہیں. لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ہمیں سے بہت ساری بہنیں ڈیلی بیسس پہ اس چیز کو صحیح ہینڈل نہیں کر رہی ہوتی ہیں. تو دین سے جڑیں، قرآن مجید سے جڑیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیا ہے، یہ وسوسہ ہے یا نہیں ہے. پھر آپ کو اس کو ہینڈل کرنا بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں دیکھتے ہیں ہمیں کیا کیا کہا گیا ہے. سورۃ النحل میں آیت نمبر 98 ہے، اس میں ہمیں کہا گیا کہ جب بھی تلاوت کرو تو یہ اعوذ باللہ پڑھ لو، کیونکہ بہت بڑا کام کرنے جا رہی ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے جڑنے جا رہی ہیں، ہدایت کے رستے پہ جا رہی ہیں. شیطان تو سر پیٹ کے رہ جاتا ہے، مرنے والا ہو جاتا ہے جب کوئی ہدایت کے رستے پہ چلتا ہے. وہ وسوسے بہت زیادہ ڈالے گا. تو یہ قرآن مجید سے پہلے بسم اللہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، باقی اس کی تفصیلات ہوتی ہیں کہ آپ قرآن مجید آپ نے ابھی تلاوت شروع کی تو اعوذ باللہ تو ضرور پڑھنی ہے آپ نے. پھر وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سورت کا آغاز ہے یا نہیں ہے، اس کے حساب سے پھر درمیان میں تلاوت کرتے کرتے نئی سورت آ گئی تو صرف بسم اللہ پڑھنی ہے، اب اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تجوید والے کو سارا یہ بتایا جاتا ہے. حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ پناہ مانگنے کے لیے یہ، اچھا اس میں کچھ مسنگ ہے، اسے چھوڑ دیں. یہاں پر اس کے ٹھیک ہے، بس یوں سمجھ لیں کہ احادیث مبارکہ میں جب آپ کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں نا تو آپ نے یہ اعوذ باللہ. اچھا قرآن مجید میں اور بھی الفاظ ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ مجھے موقع ملا میں وہ بھی شیئر کروں گی. کم از کم اعوذ باللہ تو سب کو آتی ہے نا، تعوذ بولتے ہیں اسے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کا 3 دن کا جو اسپیشل کورس ہوگا نا، اس میں تعوذ کو بھی کھولوں گی، تو اس میں یہ بات ڈیٹیل سے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اچھا پھر نماز میں وسوسہ ڈالے تو آپ نے نماز میں تعوذ بھی پڑھنا ہے، اور نماز میں وہ ہوتا ہے 3 بار بائیں طرف تھو 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 کرتے ہیں، وہ نماز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بھی مل جائے گا، وہاں پر ہم دیکھ لیں گے. پھر غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو پھر آپ کو پتہ ہے آپ کو بیٹھے بیٹھے پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں. 10 سال ایک تو ہم عورتوں کو 10 10 سال پرانی باتیں اچانک سے یاد آتی ہیں، مردوں کو نہیں اس طرح یاد آتی. او فلان نے فلان وقت میرا دل دکھایا تھا، وہ پھر آپ کو دوبارہ غصہ آ جائے گا. اس نے ایک دفعہ دکھایا تھا، آپ نے ہزاروں دفعہ خود کو سوچا اور تکلیف دی، اور آج 10 سال بعد یاد آ گیا، پھر خود کو بھی تکلیف دے رہی ہیں، اس سے بدلہ لینے کی پلاننگ کرنے لگ جاتی ہیں. یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. انہیں اپنی پازیٹیو سوچ نہ سمجھیے. اللہ تعالیٰ کیوں چاہیں گے؟ آپ کی گٹ فیلنگ ایسی کیوں ہوگی کہ وہ آپ کو لوگوں کو بدلہ لینے پہ اکسائے، ٹائم ضائع کروائے؟ اور قرآن مجید تو کہہ رہا ہے جاہلوں سے اعراض کرو اور درگزر کرو، آگے بڑھو، دین کا کام کرو، زندگی کا کوئی با مقصد زندگی گزارو. اچھا نیند میں برا خواب دیکھنے پر بھی، تو یہ میں نے احادیث مبارکہ سے اور قرآن مجید سے کہاں کہاں تعوذ آپ پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ سلائڈ گروپ میں شیئر کر دی جائے گی. اچھا اب آخری جو آیت مبارکہ سورہ انفال کی آیت نمبر 28 ہے، اس کا وہ اسکرین شاٹ تو نہیں ہے اس وقت میرے لیے، پاسبل بھی نہیں ہے اس کے ساتھ اسکرین شاٹ لینا زوم کلاس کے ساتھ. تو ایسا کرتی ہوں، اس کی یہ سمپل سی سلائڈ ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں بس، کیونکہ اس میں میسج بہت اچھا ہے. وہ تو ہر آیت میں ہی ہے، لیکن اس کا یہ آپ بہنوں بیٹیوں کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اچھا ماشاء اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھیے آج اس کا اسکرین شاٹ نہیں تھا تو آج اس بیٹی نے یہ آیت مبارکہ پوری لکھ دی ہے، ورنہ ہر سلائیڈ پر آیت مبارکہ پوری نہیں لکھی جاتی ہے. الحمدللہ ٹھیک ہو گیا جی. اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش کے سوا کچھ نہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے. انسان کی آزمائش کی 2 بڑے جو مین ریزنز ہیں، وجہ
وہ مال اور اولاد ہے. اور میں یہ بتا دوں یہ دونوں چیزیں بہت اچھی ہیں اگر آپ ان کا استعمال صحیح کرتی ہیں. مال اچھی چیز ہے. دولت اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. آپ کے پاس بنیادی ضرورتیں ہوں, آپ کھا سکیں, پہن سکیں, سردی گرمی سے بچاؤ کی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کوئی ایسے لوازمات دیے ہیں تو بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی. دولت اتنی ضرورت کے لیے اتنی ہونی چاہیے, اچھی چیز ہے. مال اور دولت کو برا نہیں کہنا چاہیے, اس کا استعمال برا ہوتا ہے کہ وہ آپ کہاں کرتی ہیں. وہی پیسہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جا رہا ہے تو دیکھیں دنیا بھی سنور رہی ہے اور آخرت بھی. وہی راستہ آپ کسی اور جگہ پہ پیسہ مال جا رہا ہے تو بس. اسی طرح اولاد ہے, دین کے راستے پہ لگا دیا, دین سے جوڑ دیا, کم از کم دین کا نالج دے دیا, دین کی بیسک عقائد بچے کے اور دین کا علم ایک دفعہ دے دیا, تو پھر وہ جب ساری زندگی چاہے نہیں بھی پڑھا رہا دین, وہ ہر معاملہ اللہ سے ڈرتے ہوئے تقوی کے ساتھ کر رہا ہے, تو وہی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. آہستہ آہستہ جب پھر درجے ہیں نا, جیسے جیسے وہ دین سے جڑے گی, جو اولاد دین سے جڑی ہوئی ہے, جن کے دن اور رات صبح اور شام اللہ تعالیٰ کے راستے میں گزر رہے ہیں, دین کے راستے میں گزر رہے ہیں, قرآن مجید کے ساتھ گزر رہے ہیں, انہیں اپنے والدین کے لیے الگ سے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ویسے تو کرنی چاہیے, اپنے والدین زندہ ہے تب بھی کیا کریں, نہیں ہے تب بھی کیا کریں, اس سے دعاؤں کی قبولیت بھی بڑھتی ہے. تو لیکن آپ کے والدین کے آٹومیٹکلی یہ سب کچھ ان کو اجر مل رہا ہے. اچھا پھر اس پہ یوں نہ کیا کریں پلیز, میں پیار سے ایک بات کہنا چاہوں گی. آپ کو شوق ہے, آپ نے کہیں ایسی کچھ پڑھا کہ جی اس طرح ہوگا, وہ حدیث بھی پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے, آپ ریسرچ بھی نہیں کرتی ہیں, آپ نے اپنے بچے کو حفظ کروانا شروع کر دیا. دیکھیں حفظ کا مطلب پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ خالی یاد کرنا اس میں نہیں ہونا چاہیے. ہاں میں خود کہتی ہوں, مجھے خود بھی پسند ہے خالی بھی آپ یاد کریں, کچھ پورشن کم از کم ضرور قرآن مجید کا کریں, اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سارا بھی کریں, لیکن صرف اس کو عربی کے طور پہ نہ کریں, آپ کو اس کا مطلب بھی آتا ہو تو پھر صحیح بات بنے گی. پھر اس بچے سے بھی تو پوچھ لیں وہ بچہ چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, اس کی صحت ہے یا نہیں, فزیکلی فٹ ہے یا نہیں, مینٹلی فٹ ہے یا نہیں. میں نے بہت سارے گھروں میں دیکھا بچوں کو زبردستی ماں کا شوق تھا, باپ کا شوق تھا. آپ کی شوق کی قربانی اولاد کیوں دیتی ہے؟ آپ کو ڈاکٹر بننا تھا, آپ کو انجینئر بننا تھا, آپ نہیں بنے, اب آپ کی اولاد دنیا میں آئی ہے اور وہ اس کے کیا شوق ہے وہ آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں. آپ کا شوق وہ پورا کریں گے, آپ کو حفظ کا شوق تھا وہ آپ کا شوق پورا کریں گے. سوچ بہت اچھی ہے, لیکن میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گی کہ جب تک وہ پورا قرآن مجید, اگر بچہ اس کنڈیشن میں نہیں ہے یا آپ اس کنڈیشن میں نہیں ہے, چاہے تھوڑا کروا دیں, اس کو سمجھا دیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ڈالیں. خالی عربی سے وہ بات نہیں بنتی ہے, ٹھیک ہے؟ تو یہ میں آپ کو مشورہ دوں گی, ضرور کروائیں. بہت بار میں تو سب سے کہوں گی آپ لوگ بھی پورشن کوئی نہ کوئی حفظ رمضان میں بھی کریں یا سارا سال بھی کرتے رہیں, کرتے رہیں, ساری زندگی کرتے رہیں, لیکن سمجھ کر بھی کریں, اس کو ترجمہ ضرور کریں. ہم نے اپنے گروپس میں بھی کہا ہوا ہے کہ ترجمے کے بغیر کوئی حفظ نہ کریں. ترجمہ اور تجوید, نماز اور جتنے بھی ہم لوگ صورتیں حفظ کروا رہے ہیں, ترجمہ اور تجوید, بلکہ تفسیر کی بھی ریکارڈنگ ساتھ شیئر کی جاتی ہیں کچھ گروپس میں, اگر کوئی سننا چاہے. نہیں تو کوئی بات نہیں, چلے پتا ہو کہ میں کیا حفظ کر رہی ہوں اور صحیح ادائیگی کے ساتھ حفظ کریں. ہمارے یہاں حفظ کے وقت ان دونوں چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اچھا تو اب میں نے بات کر لی, مال بھی اچھا ہے اولاد بھی اچھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یہ دونوں چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوں. تو اولاد کو دین سے جوڑیں, صحیح معنی میں جوڑیں, ان کو دین کی محبت پیدا کریں, دین کی خدمت اللہ تعالیٰ ان سے لے, آپ کی نسلوں سے دین کا کام لیں. جہاں دنیا کے کام بھی کریں, خوب پڑھیں سیکھیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ دین کا کام بھی. وہ جس لیول پر ہے, اسکول میں ہے, کالج میں ہے, وہاں پر جس وقت جتنا, ہم میں سے ہر مسلمان ہر وقت اس کنڈیشن میں ہوتا ہے کہ وہ دین آگے پہنچا سکے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی پورا کوئی ادارہ لے کر چل رہی ہوں گی تو پھر ہی دین کا کام کریں گے. اچھا بس آج کی آخری باتیں, ان دونوں چیزوں کو اگر ہم صحیح طرح استعمال نہ کریں تو یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتی. یہی مال ہمارے لیے آزمائش بن جائے گا, دنیا میں بھی تکلیف اس سے مل, اور آخرت میں بھی یہ سارا باعث گناہ. تو یہ آپ سب سمجھتی ہیں کہ کس طرح اس کا مال کا اسراف کیا جا رہا ہے, حرام کمایا جا رہا ہے, یہ سے غلط طریقوں پہ, غلط راستوں پہ استعمال کیا جا رہا ہے, جو بھی اس کے طریقے ہیں. اولاد کا میں ضرور بتا دوں, اولاد کس طرح آزمائش بن جاتی ہے. وہی اولاد جو صدقہ جاریہ بن سکتی ہے,
اور اس کو صدقہ جاریہ یہ اس طرح سے نہ کریں کہ صرف حفظ کروا دیا، اس کے ساتھ خاندان کے اتنے لوگ بھی چلے جائیں گے. ذرا اس کا ذرا کنفرم کر لیں اس حدیث کی اوتھینٹسٹی. ٹھیک ہے. ہر ایک جو قرآن مجید بتاتا ہے کہ کوئی جان کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. جس نے جو گناہ کیا ہے وہ اس نے اپنے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. یہ نہیں کہ کوئی باپ اور ماں اتنے گناہ کیے اور بچے کو حفظ یہ سوچ کے کروا رہے ہیں کہ میرے گناہ یہ بخشوا لے گا. یہ نیت درست نہیں ہے، اسے ٹھیک کر لیجیے. اچھا، اب اولاد کیسے کیسے آزمائش ہوتی ہے. ساری زندگی آزمائش بنتی ہے، یاد رکھیے گا. پہلے تو فرض کریں ابھی ہو نہیں رہی ہے، تھوڑا سا ایک تو ہمارے ہاں تو میرا خیال ہے شادی کو مہینہ بھی نہیں گزرتا، مہینہ بھی نہیں گزرتا، اور ہمارے ہاں یہ فیوریٹ 3 کوسچن ہے ان لاز کا اور محلے والوں کا کہ گڈ نیوز کب سنا رہی ہو، جو کہ انتہائی غلط ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے انتہائی غلط ہے. کسی کی پرائیویسی ہے اور میاں بیوی کا پرائیویسی ہے. آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ گڈ نیوز کب آپ کو سنائی جا رہی ہے. آپ نے ان کے بچے پالنے، کل آپ نے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، پیسے ان کے لگنے ہیں، وقت ان کا لگنا ہے، ماں کی الگ قربانیاں، باپ کی الگ قربانیاں. آپ پھر بیٹھے رہیں گے اب ان کو اگلا تانا دینے کے لیے، بچوں کے رزلٹ کا تانا دیں گے، کبھی ان کی نوکریوں کا تانا دیں گے. آپ کیوں اتنا فری وقت ہے ہمارے پاس؟ کیوں ہم لوگوں کی زندگیوں میں جھانکتے ہیں؟ تمہاری شادی نہیں ہو رہی، تمہارا وزن بڑھ گیا ہے، تم ایسی ہو، تم ویسی ہو، اور تمہارے بچہ نہیں ہو رہا ہے، تمہارا یہ نہیں ہو رہا، بیٹیاں ہوگی، بیٹا نہیں ہو رہا. کیوں کیوں اتنا وقت فارغ ہے ہمارے پاس؟ تو اب پھر میں یہی کہوں گی کہ اب میں ان کو تو نہیں بدل سکتی، ان کی زبانیں تو میں نہیں پکڑ سکتی، تو جاہلوں سے اعراض کیجئے. ایک میری کولیگ تھی، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہو، کوئی ان سے ایسے کویسچن کرتا تھا نا، وہ بہت پیارا آگے سے ایک ہی رپلائی کرتی تھی. ان سے کوئی پوچھتا تھا تمہارا حال کیا؟ الحمدللہ. بچے کیسے ہیں؟ الحمدللہ. بیٹے کتنے؟ الحمدللہ. وہ نمبر بھی نہیں بتاتی تھی. بیٹیاں کتنی ہیں؟ الحمدللہ. وہ سامنے والے کو سمجھ آ جاتی تھی کہ انہیں پسند نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اپنے بیٹوں بیٹیوں کی تعداد بتائیں گی تو پھر اگلا کویسچن جو آنا تھا وہ ان بہن کو پتا تھا کہ کیا آنا ہے. تو اتنی خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ ہے جاہلوں سے اعراض کرنے کا ایک انداز. اچھا، نہیں ہو رہی اولاد تو آزمائش ہے. ہماری بہنیں بیٹیاں یہ شرک پہ اتر آتی ہیں، قبروں والوں پہ جا کے وہاں سے مانگ رہی ہیں، وہاں پہ ان کے نام کی، بزرگوں کے نام کی قربانیاں، نظر نیاز، روزے اور نہ جانے کیا کچھ. اور بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے ان کو پیر کے ساتھ سونا بھی پڑے نا، وہ جو پیر صاحب سو کالڈ ہوتے ہیں، یہ سونے کو بھی تیار ہو جاتی ہیں. اور ایسا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. یہ آزمائش ٹھیک ہے. تو اب آپ آزمائش کی شکلیں دیکھ لیں. ہم نے بنایا ہے اسے آزمائش. بذات خود وہ چیز اچھی ہے، بھی نہیں ہو رہی تو کوئی بات نہیں، لیکن ہم لوگ اتنے پاگل ہو جاتے ہیں اس کے پیچھے، ہم کسی حد تک بھی گر جاتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سامنے رکھیے. ان کی اولاد نہیں تھی تو کیا انہوں نے ساری زندگی اس دکھ میں گزاری؟ جتنی انہوں نے دین کی خدمت کی، جتنا ان سے دین اور فقہ ہم تک پہنچا ہے، اور کسی مرد سے بھی نہیں پہنچا. آج بھی کئی مردوں سے زیادہ علم ہے ان کا، لیکن ہماری سوچ اسی گھومتی ہے. اچھا چلے اولاد ہوگی تو پھر آگے پھر وہی چکر، بیٹے بیٹیاں. پھر اس کے بعد اچھا چلے بڑے ہو گئے تو ذرا بڑے ہو رہے ہیں تو پھر اب ہماری آزمائش کیسے ہوں گے؟ اب اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہم انہیں دین سے جوڑتے ہیں یا نہیں جوڑتے. دنیاوی علم، اکیڈمیز اور نہ جانے کیا کچھ بچوں کی زندگی میں شامل کر رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ کے لیے قاری صاحب گھر پہ آ جائیں گے اور ہمیں لگتا ہے ہم نے بچوں کو دین سے جوڑ دیا. یہاں پہ پھر بچے یہ ہماری آزمائش ہے ہماری اولاد کہ کیا ہم ان کو دین سے جوڑتے ہیں یا نہیں جوڑتے ہیں. پھر بچوں کی شادیوں کا وقت آ گیا، پھر ہماری آزمائش ہوگی. اور یہ میں مختصر بتا رہی ہوں، وقت ہو گیا کلاس کا، ورنہ آزمائش ہر روز ہوتی ہے آپ کی اولاد کو لے کر. اچھا جی، شادی اب آپ دیکھ لیں، پھر آزمائش ہے. بہو آپ دینی لے کر آتی ہیں یا آپ کو دنیاوی طور پہ خوبصورت چاہیے اور کھاتی پیتی چاہیے کہ آپ کے بیٹے کا بھی وہاں سے چلتا رہے، اور ناک آپ کی اونچی رہے، خاندان میں آپ بتائیں گی سب کو اتنا جہیز اور اتنی خوبصورت اور یہ اور وہ. پھر ہماری آزمائش، پھر شادیوں پہ ہماری آزمائش. کس طرح بے جا پیسہ لگا رہے ہیں، 10 10 دن رسمیں چلتی ہیں، نہ جانے کیا کچھ چلتا ہے. یہ پتہ نہیں برائڈل شاور چلتا ہے، اور یہ کیا کچھ شامل ہو گیا، یہ مائیوں، یہ مہندی. اور کتنی سمپل دین ہے ہمارا، کتنا آسان دین ہے، نکاح کو آسان کرنا ہے، اور ہم نے کتنا مشکل کر دیا. پھر ہماری آزمائش، ہم پھر ناکام ہو گئے اس آزمائش میں. اس کے بعد یہ سلسلہ مرتے دم تک اولاد کا چلتا رہتا ہے. پھر جاب کر رہی ہے تو پھر حلال کر رہے ہیں کہ حرام جگہ پہ کر رہے ہیں، حرام طریقے سے گھر پہ آ رہا ہے. تو یہ تو ماں اور بیٹی دونوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے شوہروں سے، بیٹوں سے نظر رکھا کریں. ان کو اس طرح کی فرمائشیں ان سے نہ کیا کریں جو ان کی جیب ساتھ نہیں دے رہی ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے پیچھے رشوت لیں
آپ کے پیچھے گھر میں حرام آئے، حرام کا ایک لقمہ بھی آپ کے بچوں کے پیٹ میں گیا تو دعا آپ کی کوئی قبول نہیں ہوگی، آپ کی اولاد نافرمان ہوگی، دنیا کا بھی وبال، آخرت کا بھی وبال۔ تو کم میں گزارا کر لیں۔ سمجھدار بیٹی وہ ہوتی ہے جو شوہر کو اس کے کم میں بھی گزارا کر لیتی ہے، اس کو اتنی عزت دیتی ہے جتنا زیادہ کمانے والے کو ملتی ہے، اور وہ ساتھ خود جتنی اللہ نے اس کو علم اسکل دیا وہ خود گھر بیٹھے کچھ نہ کچھ کما لیتی ہے، لیکن شوہر کو تانا نہیں دیتی۔ وہ کہتی ہے کہ گھر پہ مجھے حرام نہیں چاہیے، میں کم میں جی لوں گی، میں کم میں گزارا کر لوں گی، کیونکہ برکت حلال میں ہوتی ہے، حرام میں نہیں۔ اور بس ایک چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، غلط ہے، تو بات ہی ختم، بحث ہی نہیں۔ تو اولاد ساری زندگی آزمائش رہتی ہے، قدم قدم پر آپ اور میں جائزہ لیں، ہم کس مقام پر اولاد کی کون سی آزمائش کو کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں۔ بچوں کو فجر کے لیے اٹھا رہی ہیں کہ نہیں اٹھا رہی؟ اسکول کے لیے تو ہم آرام سے اٹھا دیتے ہیں۔ تو یہ قدم قدم پر، ٹاپک بہت لمبا ہو جائے گا، میں یہاں پر اس کو میں روک دیتی ہوں۔ میں نے آپ کو آئیڈیا دے دیا کہ اولاد اور مال دونوں چیزیں اچھی ہیں، لیکن دونوں چیزیں آزمائش ہیں۔ آپ ان کو اچھے راستے پہ لگائیں گے، صدقہ جاریہ آپ کے لیے بن جائیں گی۔ آپ ان کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کریں گی، وبال جان بن جائیں گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اس لیے ان کو آزمائش کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ فتنہ کا لفظ قرآن مجید میں کئی معنی میں آیا ہے، تو یہ اس طرح سے آزمائش ہے۔ اچھے راستے میں بھی آپ اس کو کر سکتی ہیں اور غلط راستے میں بھی۔